अगला मसला है मसला नंबर 34। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी नबी या वली, मुहद्दिस या फिक्की इमाम या आलिम की इत्तबा का तसव्वुर सरासर गुमराही है। हदीस आपके सामने है। वअन जाबिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, हीन अताहु उमरु फ़क़ाला, कि जब उमर रज़ियल्लाहु ताला पास आए तो कहा, इन्ना नस्माउ अहादीसा, हम कुछ बातें सुनते हैं, मैं यहूदा तो इजिबुना, यहूद से हम कुछ बातें सुनते हैं जिन्हें सुनकर हमें बड़ा ताज्जुब होता है। अफ़तरा अन नक्तुबा बअदहा, क्या आप इजाज़त मरहमत फरमाते हैं कि हम इनमें से बाज लिख लिया करें। फ़क़ाला अमुतहव्विकुन अंतुम, फरमाया क्या तुम दीन में शक में हो, यानी तुम इस दीन में कुछ क्या कमी पाते हो। कमा तहव्वकतिल यहूद व नसारा, यहूद ने सारा की तरह, यानी उन्होंने अपने भी दीन में के बारे में उन्होंने भी कुछ कमी पाई या ताज्जुब किया या हैरान हुए। लक़द जिअतुकुम बिहा, जबकि मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, बैज़ा नक़ियतन, साफ और वाज़े दीन। वलौ कन मूसा हय्यन, अगर मूसा भी जिंदा होते, मा वसिअहु, और चीज की वसअत ना होती, इल्ला इत्तबाई, तो मेरे इत्तबा के सिवा, यानी मेरे इत्तबा के सिवा और किसी चीज की वसअत ना होती। तो यहाँ पर हदीस का मतलब, यहाँ पर जो, अब ऐसे हदीस जो है ना वो अरबी जुबान में बात को कहते हैं, गुफ्तगू करना। जैसे कुरान में आता है ना, व इज़ा सर्रा नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीसन, सूरह तहरीम में आता है ना कि जब नबी ने अपनी भी किसी बीवी के साथ चुपके चुपके बात की। तो हदीस का ओरिजिनल मतलब जो है ना वो बात है, लेकिन अब जो है इस्तिलाह में जो हदीस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कुरान और हदीस के कॉन्टेक्स्ट में होता है। बाकी आपने, एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही, दूसरा इस्तेलाह। जी सॉरी, मैंने जरा म्यूट किया था। जी बाजी, ये आपने इस्तेलाह में हदीस का क्या मीनिंग बोला जी? इस्लाम में जो है ना वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मानने में इस्तेमाल होता है, यानी कि वो जब हम सिर्फ इस हदीस की बात करेंगे तो इससे मुराद ये ले जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल। ये हम पर आप पढ़ेंगे ना आगे जब उलूमुल हदीस, तो उसमें फिर ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी डिटेल से। तो अल्लाह ताला के रसूल जो हैं वो, यानी कि कुरान के अंदर भी कुछ वाकयात जिक्र हैं, कौम आद के, कौम समूद वगैरह के। तो इस बहुत सारे और भी अजीब व गरीब वाकयात जो हैं वो इधर उधर से हमें सुनने को मिलते हैं। तो क्या फरमाया कि इसका मतलब ये है कि क्या हम जिस किताब में भी कुछ ऐसे वाकयात पढ़े तो क्या हम उन पर ईमान ले आए। तो ऐसा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर क्या कहा कि अगर वो भी अब मेरी उम्मत में होते और वो ये कहते कि मुझ पर तो तौरात उतरी है तो मैं इस पर अमल करूंगा, तो आप फरमाते कि अगर वो भी जिंदा होते तो इनकी निजात का दारोमदार भी सिर्फ और सिर्फ मेरी इत्तबा पर था। यानी कि ये अब जो निजात का जरिया जो है ना, अब वो कुरान ही है। कुरान और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जिसका इत्तबा किया जाएगा। अगली हदीस है, अगली हदीस भी जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से ये, अन जाबिरिन अन्न उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, बिनुस्खतिम मिनत तौराती, तो रात का एक नुस्खा लेकर। क़ाला या रसूलुल्लाह, तो अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, हाज़िही नुस्खतुम मिनत तौराती, ये तौरात का नुस्खा है। फसकता, आप खामोश रहे। फजअल यक़रा, उन्होंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतगय्यरु, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का रंग था वह बदलना शुरू हो गया। फ़क़ाल अबू बकरिन सकिलतका
ثقلتک الثواکل، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا گم کرنے والے تمہیں گم پائیں. یہ ایک محاورہ تھا جو کہ بولا جاتا تھا. ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں دیکھ رہے. فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا. فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، تو فوراً کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ودین باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی. وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی. وبی محمد النبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لو بدلکم موسیٰ، تمہارے سامنے اگر موسیٰ بھی آ جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی، پھر تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. ولو کان حیا، اور اگر وہ زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ النَّبُوَّةِ، اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، لَاتَّبَعَنِي، وہ میرا ہی اتباع کرتے. یعنی کہ اس بات پر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو میں لایا ہوں کتاب، اور اس کو پڑھنے کی بجائے پچھلی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. یعنی کہ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے ہیں بجائے اس کے پڑھنے کے سابقہ انبیاء کی کتاب پڑھ رہے ہو. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح کر دی کہ وہ یہی کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اس امت میں اور سارے مل کر ان کی پیروی کرنے لگ جائیں، تو پھر بھی کیا ہوگا کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آج اس کی پیروی کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک چیز جو ہے وہ آپ واضح سمجھ لیں کہ حدیث میں ہمیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اس میں ہمیں ملتا ہے نا کہ بلغونی ولو آیا وحدث من بنی اسرائیل ولا حرج. ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ روایت وہ چیز پھر دیکھیں اس کے لیے کہ جو شخص قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتا ہو، صحیح نالج رکھتا ہو، تو پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل سے روایت کر سکتا ہے، کیونکہ پھر اس کو اپنے دین کا مکمل علم ہوگا تو پھر وہ کر سکے گا نا. تو اس میں یہ کچھ ان کی جو ہے شرائط کے ساتھ جو ہے نا وہ ان سے روایت کرنے کی جو ہے نا وہ اجازت ہے. اس میں سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ قرآن و حدیث کا اس انسان کو پورا علم ہو، اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ قرآن و حدیث کا علم ہوگا تو پھر وہ جو چیزیں قرآن سے ثابت ہیں ان کو لے لیا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ہی صحیح نہیں ہیں تو ان کو تو انکار کر دیا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو درمیان میں ہیں، ان کا نہ انکار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی بالکل اوتھینٹک کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ نمبر 35 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی نے جنگ احد کی فتح کو شکست سے بدل دیا. ان کی معمولی سی کوتاہی بھی آپ کی اطاعت جو ہے وہ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے پوری جنگ کا جو تھا نا وہ پانسا جو تھا وہ پلٹ دیا تھا. تو حدیث کیا ہے؟ عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، لقین المشرکین یومئذ، کہ اس روز جب مشرکین سے مقابلے کے لیے ہم پہنچے، نہیں جنگ احد کی بات ہو رہی ہے. واجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا جیشم من الرواتی، تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی پر. وامر علیہم عبداللہ، اور عبداللہ بن جبیر جو تھے ان کو سرپرستی دی، یعنی کہ ان کی ماتحتی میں ان کو دیا. وقال لا تبرحوا، انہیں یہ نصیحت کی کہ تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. ان رأیتمونا، اس وقت بھی جب تم لوگ دیکھ لو ہمیں، ظہرنا علیہم کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں، فلا تبرحوا، پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا. ان رأیتموہم، اس وقت بھی جب تم دیکھ لو، ظہروا علینا کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں، فلا تعینونا،
فلا تعینونا، تم لوگ ہماری مدد کے لیے نہ آنا. فلما لقینا ہربوا، پھر جب ہماری مٹبھیر کافروں سے ہوئی تو ان میں بھگدڑ مچ گئی. حتی رأیت النساء، میں نے دیکھا یہاں تک کہ ان کی عورتوں کو یشتددنا فی الجبل، پہاڑیوں پر وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی. رفعنا عن سوقہن، پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے تھے. جو بھاگتے وقت پہاڑ پہ بھاگتے وقت تھوڑا سا جو کپڑا تھا اس کو اوپر کر لیا جاتا ہے نا، وہ پیروں میں آتا ہے ورنہ. قد بدت خلاخلہن، جس سے ان کے پاؤں کی پزیبیں جو تھیں وہ دکھائی دے رہی تھیں. فاخذوا یقولون الغنیمۃ الغنیمہ، تو تیر انداز جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی غنیمت غنیمت جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا. فقال عبداللہ، اس پر عبداللہ نے کہا ان سے، عہد الی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی تھی، اللہ تبرحوا فابوا، کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. فلما ابوا صرف وجوہہم، لیکن ان کے ساتھیوں نے کہا، ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو ان کے چہرے پھیر دیے گئے، نہیں کہ شکست کی طرف ہوگی، شکست ہوگی. فاصیب 70 قتیلا، تو 70 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے. تو یہ جو ہے کیا ہوا کہ معمولی سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بالکل نہ ہلنا، اور لیکن کیا ہوا کہ وہ جو اپنی جگہ سے جب ہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید جو تھے وہ بھی لشکر لے کر وہیں سے آئے تھے، اور انہوں نے پھر پیچھے سے جب حملہ کیا تھا تو اس ٹائم جو تھے مسلمان جو تھے ان کا بہت زیادہ جو تھا ان کو نقصان ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. تو جنگ احد میں جو تھی شکست کی اگر کوئی سنگل ریزن کوئی پوچھے تو وہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہے. تو یہ چھوٹی سی کوتاہی تھی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو یہ کیا ہوا، تو کل ہوا من عندی انفسکم، سورہ آل عمران میں ہے نا 65 آیت میں، کہ تمہارا اپنا ہی قصور ہے اور تم نے رسول کی یعنی کہ نافرمانی کی تھی جس کا یہ بدلہ ہے. تو نیکسٹ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ نمبر 36. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گمراہی تصور کرتے تھے، یعنی جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کر دیں تو یہ گمراہی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث کیا ہے، حدیث ہے جی کہ ان عروۃ بن الزبیر ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ان سے روایت کرتے ہیں، اخبرته ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے، اس میں جو کانٹیکسٹ ہے نا آپ کا وہ کیا ہے کہ قال لست تارکا شیئا، یہ کہا کہ میں کوئی کام چھوڑنے والا نہیں. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، الا عملت به، مگر میں بھی اس پر عمل کروں گا. یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں اس کو چھوڑنے والا نہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، عروہ بن زبیر جو تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنا حصہ مانگنے آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے تھا، یعنی کہ یہ باغ فدق کا جو تھا نا وہ تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی انبیاء کو کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے تک زندہ رہیں اور اپنا حصہ مانگتی رہی تھیں، انہوں نے اپنا حصہ مانگا تھا. تو خیبر اور فدق، باغ فدق جو تھا نا وہ مدینہ کے صدقہ میں سے ہے. اب اس بکر صدیق نے نہ دیا اور یہ کہا کہ میں کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے چھوڑنے والا نہیں، مگر میں بھی اس پر عمل کرتا رہوں گا کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں. تو یہ واقعہ ہے، اور اس کو اہل تشیع جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اچھالتے ہیں، جبکہ اس میں جو ہے واضح طور کے اوپر یہ ڈیٹیلز میں یہ اس کی جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے خود کہا تھا کہ انبیاء جو ہے وہ وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، اور ان کا جو مال جو بچتا ہے وہ صدقہ و ترمت کے لیے. اور اس چیز کی جو ہے اس میں کیا تھا کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھا دیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ چیز نہیں دہرائی. اور پھر یہ ہے کہ پھر جب علی رضی اللہ عنہ جب بنے ہیں بعد میں خلیفہ، جو دلائل دیتے ہیں نا لوگ کے، تو پھر انہوں نے بھی اس میں سے حصہ نہیں لیا، کیونکہ ان کو بھی یہ چیز پتہ تھی کہ یہ حصہ نہیں بنتا تھا اس طرح سے. انبیاء جو ہیں ان کے وارث اس طرح مال میں نہیں ہوتے، ان کی اولاد نہیں ہوتی. تو نیکسٹ مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 37. کوئی ایسی بات یا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزا جہنم ہے، یعنی جھوٹی بات گھڑ دینا. تو صحیح مسلم میں جو حدیث آتی ہے، عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بوجھ کے جھوٹی بات لگانا، جھوٹ گھڑنا. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ بہت ساری واٹس ایپ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری پوسٹیں جو ہوتی ہیں وہ حدیث کہہ کے، اور نیچے انہوں نے بعض دفعہ نا لکھے ہوتے ہیں، اس کے ریفرنسز بھی لکھے ہوتے ہیں، اور ان کو فارورڈ کیا جا رہا تھا. اچھا، بعض حدیث تو ایسی انہوں نے ان کے بقول جو ہوتی ہیں، وہ حدیثیں جو ہوتی ہیں، بعض تو اس کا کانٹیکس پڑھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں، تو یہ تو بات ہی جھوٹی ہے. اور بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہیں، اور لوگ اس کو فارورڈ کرتے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں نا آپ کے پاس جو بھی ایسا مواد آئے، ایک تو یہ کہ اگر آپ کو کسی اوتھینٹک ذرائع سے آ رہا ہے، چلے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کو کہیں سے بھی آتا ہے تو اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو تھوڑا سرچ کر لیا کرے کہ کیا یہ واقعی یہ چیز ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو بھی ویسے ہی فارورڈ کر دیں گی تو وہ پھر بات کی، جو ہم اب حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس ٹائم پر تو ایک بندے نے زبان سے کہی بات کہی، وہ کہیں تو وہ بات پھیلنے کا باعث بنی. آج کل تو یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں نا، اگر ثواب کمایا جائے تو اس کے لیے بھی ایک کلک اور اس پر آسانی ہے، بہت زیادہ ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے، اور لیکن اس کے اپوزٹ جو ہے گناہ بھی بہت زیادہ کمایا جا سکتا ہے. تو اسی لیے کہیں بھی کوئی لائک کرنا، کہیں بھی کوئی چیز فارورڈ کرنا، اس میں اب آپ کیونکہ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو احتیاط رکھنی چاہیے، کیونکہ ہماری انگلیاں، ہمارے ہاتھ جو کچھ کریں جواب دیں اس کے، اور ہم کوئی چیز بغیر کسی اس کو سمجھے اور اس کا علم رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بھی پھر یہ غلط بات جو ہے وہ جو گھڑی ہوئی بات ہے اس کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. اگلی حدیث ہے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، میں نے علی رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹ مت بولو، فإنہ من کذب علی، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے، فلیلج النار، تو بس چاہیے کہ وہ دوزخ میں داخل ہو. ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے اور تھوڑا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. اگلی حدیث کیا ہے؟ ان سلمۃ قال، سلمہ رضی اللہ سے روایت ہے، سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من یقل علیہ، جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے، ما لم اقل، جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے. کیونکہ نبی پر جھوٹ گھڑنا، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ وہی ہم نے کیا بات کی کہ جھوٹ گھڑ کے کوئی کسی کو بات بتا دے تو اس بارے میں تو کیا کہ وہ یہ بندہ یہ سمجھے گا کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ اسی طرح اس کو پروموٹ کرتا جائے گا. اب جس طرح ایک وہ جمعے کی مبارک بات کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اور آگے پیچھے وہ لوگ جو ہیں وہ بے شک مطلب
اور کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن جمعے کی مبارکباد کرنا وہ میسیج آ جاتے ہیں. تو اب اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اس چیز کو بہت زیادہ ریلیجیسلی اس کو فالو کرتے ہیں اور ریلیجیسلی اس کو فارورڈ کرتے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے پھر اس کے رپلائی میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک غلط جو ہے رواج پا گئی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری صحیح چیزیں جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی ہیں. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ یقول، ابو ہریرہ کو یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، ہوں گے آخری زمانے میں ایسے دجال یعنی فریب کار اور کذاب یعنی جھوٹے، یاتونکم جو لائیں گے تمہارے پاس، من الاحادیثی ایسی حدیثیں، بما لم تسمعوا جو تم نے نہیں سنی ہوں گی، انتم ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی، وإیاکم وإیاہم، تم اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ان سے، لا یدلونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ولا یفتنونکم، اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی کہ دین کے نام پر جھوٹی حدیثیں گھڑ کے لوگوں کو پیش کریں گے. اور اب آج کے دور میں تو یہ بہت ہی ضروری ہو گیا نا کہ ہم اس چیز کا فرق پہچانیں، اور آج کل ایکسیس بھی ہے بہت ساری چیزوں سے، آپ اوتھینٹسٹی بھی معلوم کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ کہ اساتذہ تک بھی رسائی ہے، تو آپ ان سے بھی چیزیں جو ہے وہ پوچھ سکتی ہیں کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جہاں آسانی ہے وہاں پر فتنے کا بھی جو ہے نا وہ بھی اتنا ہی جو ہے وہ آسان ہے. اگلا مسئلہ نمبر 38، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر نیا طریقہ تلاش کرنے والا شخص اپنے اللہ کے پاس سب سے زیادہ مغضوب ہے. حدیث ہے جی، عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ مغبوط جو ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں، ملحد فی الحرام، حرم میں زیادتی کرنے والا، ومتبع فی الاسلام، اسلام میں اپنے خواہش چلانے والا، مطلب جاہلیت کی جو رسمیں ہیں وہ چلانے والا، اور ومطلب دم امرئ، جو شخص طلب کرتا ہو کسی کا خون، بغیر حق، بغیر حق کے، لیہری کا دم ہو، تاکہ وہ اس کا خون بنا، یعنی کہ ناجائز حرام قتل کرنا، بغیر حق کے کسی کو قتل کرنا. تو یہ 3 جو ہیں مغضوب، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ غضب جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، اس پر اسلام میں کسی کوئی جاہلیت کا طریقہ اختیار کرنا، اور حرم میں زیادتی کرنے والا، یعنی کہ حرم کی حدود میں دنگا فساد کرنا یا اس کی حرمت کو پامال کرنا. تو کوئی لڑائی جھگڑا وہاں پر کرنا، یا کوئی ایسا کام کرنا، ایسا فساد کرنا تو کہ لوگ وہاں پر عبادت نہ کر سکیں، کوئی تنگ کرنا اس طرح سے، تو وہ جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مغضوب ہے. جاہلیت کے طریقے جو ہیں وہ اس ٹائم ذرا فرق تھے، اور آج بھی ہیں، اور آج ان کا طریقہ ذرا فرق ہو گیا ہے، آج لوگ ذرا بڑے طریقے سے، سلیقے سے، اور بڑا وہ کر کے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو بہرحال جو چیزیں جو ہیں ہم وہ بیس سے ہی دیکھیں گے، بیس کو ہی دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. نیکسٹ ہے جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ماننے پر دنیا میں عبرتناک سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے پر دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. تو کیا حدیث ہے جی، عن سلمۃ بن الاکوع ان اباہ حدثہ، سیدنا سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. یہ سلمہ بن اکوع جو ہے نا یہ بڑے مشہور تھے، کہ بڑے پھرتیلے تھے، بہت تیز دوڑتے تھے. کچھ ایک ادھے غزوے میں نا ان کی کافی وہ ہے اس میں کہ یہ بڑی تیز دوڑتے ہوئے جیسے نا یہ پیچھے گئے تھے دشمنوں کے، اور بہت مطلب یہ تھے، غریب بھی تھے،
اور اپنے قبیلے میں رہ کے قرآن ان کو جو تھا نا سب سے زیادہ آتا تھا، اور یہ بڑوں کو بھی جو تھے وہ نماز پڑھاتے تھے، لیکن غریب اتنے تھے کہ ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ پورا اپنا جسم ڈھانک لیں۔ جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کا اکثر پچھلا حصہ جو تھا نا انکور ہو جاتا تھا، تو نماز پڑھاتے تھے، مجبوری تھی۔ تو خواتین میں سے ایک دفعہ پھر کسی نے، بڑی خاتون نے کہا تھا کہ آپ اپنے امام کا سطر تو ڈھانپیں، تو اس وقت پھر لوگوں نے مل کر جو ہے نا ان کو کپڑا دیا تھا، یعنی کہ یہ حالت تھی، لیکن یہ جو ہے بڑا ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے۔ تو کیا ہے کہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے کھایا، فقال کل بیمینک، تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطيع، وہ بولا میرے ہاتھ سے اس سے نہیں میں کھا سکتا، یا میرے میں طاقت نہیں ہے، یا میں استطاعت نہیں رکھتا۔ قال لا استطعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کرے تجھ سے نہ ہو سکے۔ ما منعه الا الكبر، اس شخص نے اس بات کو نہیں روکا تھا مگر تکبر کی وجہ سے۔ قال فما رفعها الى فيه، راوی کہتا ہے کہ ساری زندگی اس کا ہاتھ جو تھا وہ منہ تک بھی نہ پھر اٹھا سکا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے تکبر کے ساتھ معاملہ کیا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک بات کہہ رہے ہیں، اور اس نے آگے سے بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ میں کوشش کرتا ہوں، اس نے کہا کہ مطلب اس نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور اتنی اس چیز کو ماننا جو تھا نا اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھا، اور کہہ دیا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب نبی کے سامنے اس طرح سے بات کرنا جو ہے وہ تو بہت نافرمانی کی بات آتی تھی نا۔ تو اس کے پھر کیا ہوا، اس کے انجام کے پھر وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا۔ تو باقی کسی انسان کی کوئی ویکنس ہوتی ہے، کوئی ہینڈی کیپ ہوتا ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے نا، وہ تو ایک شرعی عذر ہے نا، لیکن تکبر کے وجہ سے کوئی چیز کہنا، کسی چیز پر انکار کرنا ہوتا ہے نا۔ بعض دفعہ بچوں میں بھی کبھی ہوتا ہے کہ کام ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے کرو، تو وہ ساتھ ہی ایک ایٹیچیوڈ دکھاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہم کر سکتے۔ تو وہ جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، وہ اصل میں ایک تکبرانہ رویہ ہوتا ہے نا، کہ بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ میں کوشش کرتی ہوں یا کوشش کرتا ہوں، تو اس چیز کو ایک دم جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس ایٹیچیوڈ کو جو ناپسند کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ختم ہوا، اور ہم نیکسٹ کلاس میں پھر اگلے ٹاپک کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو ابھی میں میٹنگ آف کر رہی ہوں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، اگر آپ لوگوں نے کچھ ڈسکس کرنا ہو تو آپ کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔